बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे से पहले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान से राबते की इत्तलात, इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऑफर की गई डील की बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी है। जलसा से चंद घंटे पहले अहम तरीन शख्सियत का इस्तीफ़ा सामने आ चुका है। तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल ने मुल्क की सियासत में ना सिर्फ भौचाल बर्पा कर दिया है, बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के यहाँ थरथली मच गई है। कप्तान के तारीखी जलसे से पहले अडयाला जेल से जारी पैगाम ने स्टेक होल्डर्स को चौंका कर रख दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपके सामने इमरान खान ही का पैगाम रखने से पहले आपको ये याद दिलाना अज़हद ज़रूरी कि इमरान खान के पैगाम को रोकने के लिए, इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचाने से रोकने के लिए इस चुंतखब हुकूमत की जानिब से फायरवाल इंस्टॉल की गई है। अगर आपने इस फायरवाल का मुकाबला करना है, इमरान खान का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिए। सबसे पहले बढ़ते हैं इमरान खान के आपके नाम अहम तरीन पैगाम की जानिब, जो कि इस्लामाबाद में होने वाले 8 सितंबर के तारीखी जलसे से चंद घंटे पहले जारी किया गया है। इमरान खान ने कहा, चोरी करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएं, सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में अगर चोरी करनी है तो आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएं, सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। इमरान खान अडयाला जेल रावलपिंडी में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नैब तरामीम तबाही का रास्ता है, मुल्क अशराफिया के कब्ज़े में है, छोटी सी अशराफिया ने अरबों के केस माफ़ करवा लिए हैं, ये नैब तरामीम आइन के भी ख़िलाफ़ हैं। इमरान खान ने कहा, दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कानून पास करवा कर अपनी चोरी माफ़ करवा ली गई हो। नैब ने 2017 तक 290 अरब रुपए इकट्ठे किए। हमारे 3.5 साल में नैब ने 480 अरब रुपए इकट्ठे किए। अभी मज़ीद 1100 अरब रुपए इकट्ठे होना थे। नैब तरामीम के बाद सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है। इमरान खान ने कहा कि चोरियां माफ़ करवाई जा रही हैं। कौम को कहा जाता है कि कुर्बानियां दो। अशराफिया ने इस मुल्क में अरबों के केसेस माफ़ करवाए। अडयाला जेल में सैकड़ों बेगुनाह कैदी 50,000 से 1 लाख के मचलके और जुर्माने जमा ना करवाए जाने के बायस कैद हैं। दूसरी जानिब नैब तरामीम के ज़रिए अरबों रुपए की चोरी करने वालों को बड़ी छूट दे दी गई है। इमरान खान ने कहा, कानून से बालातर लोग हमेशा बच जाते हैं। पहले साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ और उसके बाद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने इनको एनआरओ दिया। मेरे दौर में जनरल बाजवा के अंडर था नैब, उससे पहले जनरल मुशर्रफ के अंडर था और आजकल मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है इमरान खान ने बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ का नाम भी लिया। इमरान खान का कहना था कि साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने उन्हें बताया था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की फैमिलीज़ के अरबों रुपए के रेफरेंस हैं, मगर जनरल बाजवा कार्रवाई नहीं करने दे रहे। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के तहत नैब को खुद मुख्तार इदारा बनाया जाना चाहिए। नैब के तफ्तीशी अफसर को कोई धमकी नहीं दी। जंग जियो ग्रुप झूठी रिपोर्टिंग कर रहा है। मैंने कहा था कि चेयरमैन नैब और नैब के तफ्तीशी अफसर पर केस करूंगा ताकि ये आइंदा लोगों को इंतकाम का निशाना ना बनाएं। ये धमकी नहीं, ये वाज़ेह पैगाम है। नैब के खिलाफ अदालत जाना चाहता हूं ताकि नैब के लोगों को भी खौफ हो। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ लंदन एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म किया गया। मैं गुज़श्ता तकरीबन 1.5 बरस से जेल में हूँ। कोई बताए मेरी बीवी का क्या कसूर है कि वो भी बेगुनाह 7 माह से जेल में कैद है। इमरान खान ने कहा, मेरा इसी मुल्क में जीना मरना है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यही वो बात है जिसका ज़राए दावा कर रहे हैं कि 8 सितंबर के जलसे से पहले एक बार फिर इमरान खान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस बात की ऑफ़र की गई कि अगर आप मुल्क से बाहर चले जाएं तो हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपकी सियासी जमात के लिए बेहतर हो सकते हैं।
اپنی جگہ پر کسی اور کو آگے لے آئیں، آپ ملک سے باہر چلے جائیں، کچھ عرصہ کے لیے سیاست چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لیں، چند عرصے بعد آپ کے لیے حالات سازگار کر دیے جائیں گے۔ لیکن عمران خان نے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، میرا جینا مرنا اسی ملک میں ہے۔ انہوں نے اور یہ جن کی پراپرٹیز باہر ہیں اشرافیہ کی، انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ منی لانڈرنگ کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کے $5 ملین بیرون ملک پڑے ہیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز 4 مے فیئر فلیٹس کی مالکن ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے 5 اور صدر آصف علی زرداری کے 8 ریفرنس ختم ہوئے۔ فریال تالپور کی دبئی لیکس میں 5 جائیدادیں سامنے آئیں۔ نیب ترامیم کے ذریعے وائٹ کالر کرائم کو NRO دے دیا گیا ہے۔ کھل کر بات کی عمران خان نے، پاکستانی قوم کے نام اپنے پیغام میں واضح کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ نیب کو خود مختار ادارہ بنایا جانا چاہیے اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نیب کا بھی احتساب ہو۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں وائٹ کالر کرائم ختم کرنے کے لیے فراڈ سکواڈ موجود ہے۔ عمران خان نے کہا کہ چوری کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائیں۔ مجھے آج کے دن کا یہی پیغام دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ جو مرضی کریں، ان کے ساتھ مل جائیں تو سارے کیسز ختم۔ عمران خان نے اس موقع پر بھی موجودہ آرمی چیف کا نام لیتے ہوئے یہ بات کی کہ اگر آپ نے چوری کرنی ہے تو ان سے مل جائیں اور پھر اس کے بعد جو مرضی کر لیں، سارے کیسز ختم۔ انصاف نہیں ہے ملک کے اندر، اس ملک کو ڈنڈے کی نہیں انصاف کی ضرورت ہے۔ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، انصاف ہوتا ہے تو امن آتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں کہتے ہیں ہم مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ان کے ساتھ کس طرح سے بیٹھ جائیں؟ انہوں نے الیکشن میں ڈاکہ مارا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اس کے بعد ہمارے بیانیے کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ عمران خان نے کہا کہ 22 اگست کا جلسہ بڑا انکشاف عمران خان کی جانب سے۔ عمران خان نے کہا کہ 22 اگست کا جلسہ منسوخ کرنے کے لیے منتیں کی گئی تھیں، یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس پلیٹ فارم پر یہ مزدور صحافی آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا، منتوں کا لفظ بھی استعمال کر چکا۔ آج عمران خان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے درخواست کی گئی تھی۔ عمران خان نے کہا منتیں بھی کی گئی تھیں جلسہ منسوخ کرنے کے حوالے سے، اور کہا گیا تھا کہ اس کے بعد آپ جب چاہیں جلسہ کر لیں۔ پھر ہم نے 8 ستمبر کی تاریخ دی تو 8 ستمبر کو جلسہ کرانے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی کہ اگر آپ 22 اگست کا جلسہ ملتوی کر دیتے ہیں، مگر اب اس 8 ستمبر کے جلسے میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں 8 ستمبر کو عوام نکلیں، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، آزادی انصاف سے آتی ہے، اس کے لیے پاکستانی قوم کو باہر نکلنا ہوگا۔ اہم ترین اور بڑا پیغام، دبنگ پیغام عمران خان کا ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب عمران خان کے خلاف گھٹیا، غلیظ اور بے بنیاد پروپیگنڈا جاری ہے۔ ایک چیز کو سمجھیے، آج جنگ جیو گروپ اور کچھ دیگر اخبارات ٹی وی چینلز اس قسم کی خبریں چلا رہے ہیں کہ اسرائیلی اخبار نے عمران خان کو پاکستان اسرائیل تعلقات کے لیے موضوع شخصیت قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے ایک آرٹیکل گارڈین کے اندر بھی چھپایا گیا۔ جناب ایک بات کو سمجھیے کہ اخبار کی پالیسی اداریے کی پالیسی ہوتی ہے، اگر ایڈیٹوریل نوٹ ہو تو اس کی پالیسی اخبار کی پالیسی ہوتی ہے، یا کوئی رپورٹر خبر دے تو اس کو پھر اخبار اون کرتا ہے، بعد میں پھر جو ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ لیکن لکھے گئے جو آرٹیکل ہیں، آرٹیکل لکھے جانے والے پیج کے اوپر باقاعدہ طور پر لکھا جاتا ہے کہ یہ جو آرٹیکل چھپے ہیں اس کا ادارے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، یہ آراء آزاد ہیں، یہ ہماری آراء نہیں ہیں۔ اور پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی یہ کنسپٹ ہے کہ آرٹیکلز لکھوائے جاتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے۔ جرنلزم کے اندر اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ گارڈین کے اندر بھی ایک مضمون نگار سے، کوئی وہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، ان سے بھی ایک مضمون لکھوایا گیا، اس کے پیچھے نون لیگ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان تو جناب وہ تو پاکستان میں طالبان کا نظام چاہتے تھے، وہ تو خواتین کے بڑے خلاف ہیں، اس قسم کی باتیں کر کے عمران خان کو آکسفورڈ کے چانسلر کے طور پر ناموزوں امیدوار جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور یہاں آسمان سر پر اٹھا دیا گیا اخبارات، ٹی وی چینلز، بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں کی جانب سے کہ یہ برطانوی اخبار کی رائے ہے۔ ایسی برطانوی اخبار کی رائے نہیں تھی، کیونکہ نہ یہ برطانوی اخبار کا اداریہ تھا، نہ یہ برطانوی اخبار کی خبر تھی، بلکہ یہ تو برطانوی اخبار کے اندر چھپوایا جانے والا ایک پیڈ آرٹیکل تھا، اور اگر پیڈ براہ راست نہ بھی ہو تو اس کے بدلے فوائد دیے جاتے ہیں، اس کے بدلے کمپینز دی جاتی ہیں، تو کسی سے لکھوا لیا گیا۔ اسی طرح سے آج اسرائیلی اخبار کے اندر ایک آرٹیکل سامنے آیا، یہ بھی جو ہیں وہ جو اس کے لکھاری ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ کوئی مشہور نہیں،
ان کو بھی اسی طرح سے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب ایک پیڈ قسم کا آرٹیکل اس کے اندر کہا گیا کہ عمران خان تو بڑی موزوں شخصیت ہے، اور کہا گیا جناب کہ ٹائمز آف اسرائیل اخبار کا نام ہے، اور کہا گیا جناب کہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ عمران خان نے گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے رابطہ کیا تھا کہ جناب موزوں شخصیت ہے عمران خان، اسرائیل اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی، عمران خان اس حوالے سے بڑے تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے۔ حقائق کچھ اور کہتے ہیں۔ عمران خان کے سخت ترین ناقدین حامد میر، نجم سیٹھی، سہیل وڑائچ، نصرت جاوید، ان سب کے دعوے بھی کچھ اور ہیں۔ کیا کرنا چاہتے تھے باجوہ صاحب، کیا کرنا چاہتی تھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ؟ بھارت کے ساتھ تعلقات کو ایز کریں، اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ رکاوٹ کون تھے؟ عمران خان تھے۔ ماضی میں کیا ہوتا رہا 90 کی دہائی کے اندر؟ JUI کے ارکان اس بات کا انکشاف کر چکے۔ حامد میر کے کالموں میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ نواز شریف تھے وہ شخص۔ میں کیا آپ کے سامنے حقائق رکھتا رہتا ہوں کہ بڑی بڑی جو ہمارے پاس جو ہے وہ تاریخی کتب اور دستاویزات موجود ہیں، جن میں نواز شریف نہ صرف وہاں سے ٹیکنالوجی منگاتے رہے، لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ، پتہ نہیں کیا کچھ۔ لیکن آج اس آرٹیکل کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ پاکستانی عوام کو کنفیوز کیا جائے۔ کوئی بیانیہ ان کا بن نہیں پا رہا۔ ایک طرف برطانوی اخبار کے اندر آرٹیکل چھپاتے ہیں کہ عمران خان تو پرو طالبان ہیں، دوسری طرف آرٹیکل چھپاتے ہیں اسرائیلی اخبار کے اندر کہ عمران خان تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، کبھی اس طرف کی بات کبھی اس طرف کی بات، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے خلاف۔ مقاصد ان تمام چیزوں کا کیا ہے کہ پاکستانی عوام کو کنفیوز کیا جائے۔ پاکستانی عوام قطعاً کنفیوز ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کل کے جلسے کے حوالے سے عمران خان نے جس طرح سے آپ کو پیغام بھیجا ہے، جس طرح سے اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ واضح کرتی ہیں کہ شاندار جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا ہونے جا رہا ہے، جس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو باہر جانے کی آفر بھی کی گئی۔ بڑا استعفیٰ، اہم ترین استعفیٰ اس موقع کے اوپر سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب اہم ترین کردار ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی اہم ترین شخصیت اس موقع کے اوپر سیکرٹری جنرل کا عہدہ جب سخت ترین حالات تھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے پاس تھا، سختیاں بھی انہوں نے برداشت کی، جس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کی تصاویر بھی سامنے آئی تھیں، وہ سب آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے پہلے بھی استعفیٰ دیا تھا، اس وقت استعفیٰ کور کمیٹی نے منظور نہیں کیا تھا۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے استعفیٰ ان کا منظور کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھاری ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہیں، مستعفی ہو رہا ہوں، پارٹی ورکر کی حیثیت سے کام کرتا رہوں گا، کوئی اور بہتر شخص اس عہدے پر بہتر فرائض سر انجام دے سکتا ہے۔ رؤوف حسن صاحب کے بھی استعفے کی اطلاعات ہیں۔ اسی دوران عمر ایوب نے یہ کہا کہ میں عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، 22 جون کو بھی میں نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن اس وقت استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ ابھی عمران خان کا مشکور ہوں، انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے 27 جون کا استعفیٰ ایکس پر بھی پوسٹ کیا تھا، 22 جون کو پارٹی چیئرمین کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں، اور عمران خان اور چیئرمین بیرسٹر گور کے نام انہوں نے خط بھی لکھا تھا، اور اب انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کے شکر گزار ہیں، میری توجہ جو ہے مکمل طور پر مجھے درکار ہے، کہاں پہ میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر کام کرنا چاہتا ہوں، اور ایسی شخصیت کو بنایا جائے جو پارٹی کی تنظیمیں نو کرے، نیا سیکرٹری جنرل پارٹی کے جلد ہونے والے انتخابات کے لیے اس کو تیار کرے۔ اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان کی جانب سے نامزد کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، سلمان اکرم راجہ پاکستان میں سول سپریمیسی کے حوالے سے ایک بہت بڑی آواز، آئین اور قانون کے ماہر بھی۔ یہ بھی اطلاعات ہیں اس قسم کی کہ شیخ وقاص اکرم کو پارٹی کے ترجمان کے حوالے سے نامزد کیا جا رہا ہے۔ دونوں بڑے وائبرنٹ ہیں اس نئی تعیناتیوں کے حوالے سے۔ کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جلسے سے پہلے اس قسم کی بڑی تبدیلیاں کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، اور اس قسم کی خبروں کے بعد پنڈی اسلام آباد کے اندر تھرتھلی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہیں خدا نخواستہ ایک بار پھر جو ہے وہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا کینسل تو نہیں ہونے دیا، جو ہے وہ کہیں کینسل تو نہیں ہو رہا، لیکن چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ عمران خان کا آپ کو یاد ہے کہ اس قسم کے دلیرانہ فیصلے، چاہے کرکٹ کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، وہ کرتے رہے ہیں۔ اس اہم ترین موقع کے اوپر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار اس قسم کا فیصلہ سامنے آنے سے پتہ نہیں جلسے کے اوپر کیا اثر پڑے گا، لیکن جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، عمران خان کا ہے، کسی شخص کا نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کا براہ راست عمران خان کے ساتھ تعلق ہے۔ پاکستانی عوام نے عمران خان ہی کے لیے نکلنا ہے، کسی اور شخصیت کے لیے نہیں نکلنا۔ آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی ہوں، پرویز الہی ہوں، ان کے حوالے سے کتنی کوششیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی گئیں۔ آج بھی قریشی صاحب کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ وہ ڈٹے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ پرویز الہی کو توڑنے کی کتنی کوششیں کی گئیں، لیکن وہ بھی ڈٹے کھڑے رہے۔ اس دوران اسٹیبلشمنٹ کی کوششیں تھی کہ پارٹی عمران خان یا شاہ محمود قریشی کے حوالے کر دیں یا پرویز الہی کے حوالے کر دیں، خود سائیڈ پہ ہو جائیں۔
8 ستمبر کے جلسے سے پہلے بھی اس قسم کی آفر دوبارہ سے ریپیٹ کی گئی، لیکن عمران خان کا ایک ہی جواب ہے، اور وہی جواب آپ کے لیے پیغام بھی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔